अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअय्तुमूनी उसल्ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है इसी तरह नमाज़ पढ़ो। इसका मतलब है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्ज़ अमल के मुताबिक और आपके तरीक़े पर हमने नमाज़ अदा करनी है, क्योंकि नमाज जो है ये इस्लाम का दूसरा बुनियादी रुकन है। इस्लाम के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक हमें अमल करना है ताकि हमारी इबादत अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाए। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है नमाज के अंदर हाथ बांधने की कैफियत। अहले सुन्नत वल जमात का तकरीबन इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि नमाज के अंदर हाथ बांधे जाएंगे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का एक कौल है कि नमाज में हाथ जो हैं वो छोड़े जाएंगे। रवाफ़िज़ का भी यही कौल है। लेकिन अहले सुन्नत का आपस में हाथ बांधने की कैफियत के ऊपर इख्तिलाफ़ है। हाथ बांधने के ऊपर तो इत्तिफ़ाक़ है, लेकिन हाथ बांधने की कैफियत के ऊपर इख्तिलाफ़ है। बाज़ अहबाब ये कहते हैं कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा जाएगा और सीने के ऊपर बांधा जाएगा, जबकि बाज़ का ये कहना है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाएगा। इसमें से कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है और कौन सा गलत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में और सहाबा के तर्ज़ अमल की रोशनी में आज हम इंशाअल्लाह इसको समझते हैं। सही मौक़िफ़ जो सही अहादीस से हमें मिलता है वो यही है कि हाथ सीने के ऊपर बांधे जाएंगे, नाफ से ऊपर सीने के ऊपर बांधे जाएंगे। इसकी सबसे पहली दलील सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारका है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। ये सही बुखारी मैंने उठा ली है। इसके अंदर हदीस का नंबर है 740। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कानन नासु युमरूना अन यज़ा अर्रजुलु यदहुल युमना अला ज़िराइहिल युसरा फ़िस्सला, कि लोगों को ये हुक्म दिया जाता था कि वो दाएं हाथ को बाईं ज़िरा के ऊपर रखें नमाज के अंदर। अरबी ज़ुबान के अंदर लफ्ज़ ज़िरा ये दरमियान वाली उंगली से लेकर ये कोनी की नुक्कर तक ये बोला जाता है। तो दाएं हाथ को बाईं ज़िरा के ऊपर रखना है। जब हम इस हदीस मुबारका के ऊपर अमल करेंगे तो यहाँ पर ये कैफियत जो है हमारे सामने आएगी कि यद को हमने बाईं ज़िरा के ऊपर रखा है, क्योंकि ये कोनी की नुक्कर तक जो है ये ज़िरा है। तो जब हम ये कैफियत इख्तियार करेंगे तो अभी आप तजर्बा करके देख लें, हाथ जो हैं आपके नाफ के नीचे जा ही नहीं सकते। और सहाबा को हुक्म देने वाली शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, क्योंकि सहाबा जब ये जुमला इरशाद फरमाएं कि हमें हुक्म दिया जाता था या लोगों को ये हुक्म दिया जाता था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि ये हुक्म नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिया करते थे। तो जब हम इस हदीस मुबारका के ऊपर अमल करेंगे तो हाथ नाफ के नीचे नहीं जाएंगे। बाज़ अहबाब का ये कहना है कि ज़िरा ठीक है, ये दरमियानी उंगली की नुक्कर से लेकर दरमियानी उंगली की चूंच से लेकर ये कोनी की नुक्कर तक जो है ये ज़िरा का लफ्ज़ इस पर बोला जाता है। लेकिन अगर हम इसके कुछ हिस्से पर हाथ रख लें तो वो भी अमल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर हाथ रख लें फिर भी ज़िरा पर अमल हो जाएगा, यहाँ पर रख लें फिर भी, तो ऐसी कैफियत के अंदर तो नाफ के नीचे चला ही जाएगा। लेकिन ये उनका इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ ज़िरा आया है और जब ये मुतलक लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब होगा पूरी ज़िरा।
پورا جملہ، پورا جو اس کے تحت جو چیز آئے گی وہ پوری کی پوری مراد ہوگی. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اندر اپنی ذراع کو دھوتے تھے. تو کیا ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ جی اتنی ذراع دھو لی جائے، آدھی ذراع دھو لی جائے تو کافی ہو جائے گی؟ بالکل نہیں. پوری ذراع جو ہے کونی سمیت جو ہے جب اس کو دھویا جائے گا پھر وضو جو ہے وہ مکمل شمار ہوتا ہے. دوسری حدیث مبارکہ اس حوالے سے سنن نسائی کی ہے. یہ سنن نسائی ہے، اس میں ہم نے جب اس کو کھولا تو اس کے اندر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 890. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں ضرور بالضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف دیکھوں گا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے، فکبر، اللہ اکبر کہا، ورفع یدیہ، اور رفع الیدین کیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حتی حاذتا باذنیہ، کانوں کے مد مقابل لے گئے آپ ہاتھوں کو، ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری والرسغ والساعد، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں کف ہتھیلی، والرسغ اور یہ گٹ، والساعد اور یہ کلائی، اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ رکھا. تو یہ کیفیت بنتی ہے، یہ کف، یہ رسغ، گٹ اور یہ کلائی. یہ گٹ کے آگے جو ہے یہ ساری جو ہے یہ کلائی کہلاتی ہے. تو جب ہم اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو یہ کیفیت بنے گی، وہی جو صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کیفیت، تو بالکل وہی کیفیت بنے گی. تو جب ہم یہ کیفیت اپنائیں گے نماز کے اندر تو ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے جا ہی نہیں سکتے. اس کا تجربہ آپ ابھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث کے اوپر ماضی قریب کے بہت بڑے عالم دین محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وہ تبصرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ تَسْتَلْزِمُ أَن يَكُونَ الْوَضْعُ عَلَى الصَّدْرِ، یہ کیفیت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ ہاتھ جو ہیں وہ سینے کے اوپر لازمی طور پر آئیں گے. اذا انت تأملت ذلك وعملت بها فجرب ان شئت، فرماتے ہیں کہ جب تو اس پر غور و فکر کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو بالکل تجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ لازمی طور پر ہاتھ جو ہیں وہ سینے پر ہی آئیں گے. فجرب ان شئت، اگر تو چاہتا ہے تو اس کا تجربہ کر کے دیکھ لے. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تخریج ہے مشکات المصابیح کے اوپر ہدایت الروات کے نام سے. اس کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 367 ہے اور جلد نمبر جو ہے یہ پہلی ہے. ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ نماز کے اندر ہاتھ باندھا کرتے تھے. لہٰذا روافض کا نظریہ بھی غلط ہوا اور بعض مالکیوں کا نظریہ بھی غلط ہوا جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. اور ان دونوں احادیث سے یہ کیفیت بھی معلوم ہوئی کہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ سینے کے اوپر باندھے جائیں گے. لہٰذا جو احباب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں ان کا نظریہ غلط ثابت ہوا. یہ میرے سامنے مسند احمد ہے، اس کا صفحہ نمبر 226 ہے اور جلد نمبر 5 ہے. حضرت حلب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے. بنو طے قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا. فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ و عن یسارہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دائیں طرف سے بھی مڑ جاتے، بائیں طرف سے بھی مڑ جاتے نماز میں. ورأیتہ قال یضع ھذہ علی صدرہ، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ وہ اس کو سینے پر رکھتے ہیں. کس کو سینے پر رکھتے ہیں؟ اس کا جواب جو ہے اسی روایت کے اندر آگے سند کے راوی نے یہ دیا ہے وصف یحییٰ الیمنی علی الیسری فوق المفصل، کہ جناب یحییٰ نے
اس کی صورت یہ بیان کی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ رکھتے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھتے، اور جیسا کہ وہ فرماتے ہیں حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر باندھتے، یعنی حدیث کا معنی یہ ہوا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھ کر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ یہ کیفیت بیان کی ہے حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ باندھنے کی نماز کے اندر۔ اس حدیث سے بھی واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں گے۔ چوتھی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے صحیح ابن خزیمہ سے رکھتا ہوں۔ گو کہ بعض اہل علم اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مطابق اس حدیث کے اندر ساری صحیح احادیث نقل کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تائیدی طور پر وہ احباب جو کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، ان کے اہل علم بھی اس روایت کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے تائیدی طور پر میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث کا نمبر ہے 479۔ اس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے کے اوپر باندھا۔ اس حدیث کے اندر بھی واضح طور پر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے کے اوپر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس حدیث کو وہ اہل علم بھی صحیح قرار دیتے ہیں جو کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ ان میں سے علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب البنایہ شرح ہدایہ کے اندر اس کی صراحت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ جس سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت یہ احباب پیش کرتے ہیں، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يُقَاوِمُ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ، وہ تو ضعیف روایت ہے، صحیح حدیث کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی۔ بلکہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ان آثار کا مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے امام مالک نے، امام شافعی نے۔ اور وہ کون سی روایت ہے؟ ہوا حدیث وائل ابن حجر اخرجہ ابن خزیمہ فی صحیحہ، کہتے ہیں وہ حدیث کہ جو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، جس کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ ضعیف حدیث حضرت علی والی، اس کی آگے جا کر صراحت آئے گی مزید، یہ اس صحیح حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے عالم دین علامہ شمس الدین محمد بن امیر الحاج المتوفی 879 ہجری، وہ لکھتے ہیں لم یثبت حدیث یعین محل الوضع الا حدیث وائل المذکور، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے جس سے ہاتھ باندھنے کا تعین ہوتا ہو کہ کہاں پر باندھے جائیں گے، محل کا تعین ہوتا ہو۔ کہتے ہیں کوئی بھی صحیح حدیث، کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، صرف حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو مذکورہ حدیث ہے وہ ثابت ہے۔ علامہ امیر الحاج نے یہ بات شرح المنیہ کے اندر نقل کی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن نجیم الحنفی المصری، وہ اپنی کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثٌ يُوجِبُ تَعْيِينَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْوَضْعُ مِنَ الْبَدْنِ، وہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسی حدیث صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کہ جس سے جگہ کی تعیین ہوتی ہو جسم کے اوپر جہاں پر ہاتھ رکھے جائیں گے، الا حدیث وائل المذکور، صرف حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو مذکورہ حدیث ہے وہ ثابت ہے۔ یعنی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ حضرت وائل والی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔
اسی طرح علامہ ابوالحسن نورالدین السندھی الحنفی المتوفیٰ 1138 ہجری، وہ بھی حاشیہ سندھی علی سنن ابن ماجہ، اس کے اوپر صراحت کرتے ہیں۔ پانچویں دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے سنن ابی داود کی مرسل روایت۔ گو کہ مرسل روایت جو ہے وہ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن تجدیدی طور پر یہ پیش کی جا رہی ہے، اور جو احباب سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، ان کے نزدیک مرسل روایت حجت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ روایت تجدیدی طور پر پیش کر رہے ہیں، اور یہ سنن ابی داود کے اندر روایت ہے۔ روایت کا نمبر ہے 759۔ جناب طاؤس رحمہ اللہ، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے، ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھتے اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے۔ اس مرسل روایت سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے۔ باقی وہ حوالہ کہ جس میں وہ احباب جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں مرسل حدیث کو حجت مانتے ہیں، اس کے لیے آپ نور الانوار دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح علامہ سرخسی کی کتاب الاصول جو ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ علامہ سرخسی رحمہ اللہ جو ہے وہ لکھتے ہیں فَأَمَّا مَرَاسِيلُ الْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ حُجَّةٌ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا، فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کے ہاں دوسری اور تیسری صدی کی جو مرسل روایت ہے وہ قابل حجت ہے۔ چونکہ وہ لوگ مرسل روایت کو حجت تسلیم کرتے ہیں، اس لیے تجدیدی طور پر ہم نے اس دلیل کو پیش کیا ہے۔ یہ پانچویں دلیل ہے ہماری۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی شروع میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وَانْحَرْ، یہ وَانْحَرْ کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لفظ کی تفسیر یہ کی ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ جو ہیں وہ سینے کے اوپر باندھے جائیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے ہندوستان کے جید عالم دین مولانا کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھیں، اس کا صفحہ نمبر 471 ہے۔ یہاں پر انہوں نے امام ابراہیم بن اسحاق الحربی المتوفیٰ 285 ہجری، ان کی کتاب غریب الحدیث صفحہ نمبر 443 جلد نمبر 2، یہاں سے ایک روایت نقل کی ہے جو وَانْحَرْ کی تفسیر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صحیح سند کے ساتھ ہے، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی تفسیر کر رہے ہیں، قَالَ وَضْعُ يَدِهِ عِنْدَ النَّهْرِ، کہ ہاتھ جو ہیں وہ نہر کے پاس رکھنا، نہر کے قریب باندھنا۔ یہ نہر جو ہے یہ حلق کو کہا جاتا ہے، اس کے قریب یعنی یہ سینہ ہی بنتا ہے، تو سینے کے اوپر ہاتھ جو ہیں یہ باندھے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔ یہ سنن الکبریٰ البہقی جو ہے یہ میرے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 30 ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات آئی ہے، ان علی رضی اللہ عنہ قال فی هذه الآیۃ فصل لربک وانحر، جناب عقبہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت یعنی فصل لربک وانحر والی آیت کے اندر فرمایا قال وضع یدہ الیمنی علی وسط یدہ الیسری ثم وضعہما علی صدرہ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے درمیان رکھ کر سینے کے اوپر جو ہے پھر ان دونوں ہاتھوں کو رکھا جائے۔ یہ ہے وانحر کی تفسیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہاتھ جو ہے وہ سینے کے اوپر باندھے جائیں گے۔ اب اس کی تائید جو ہے، اب اس کی تائید کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی یہ تفسیر بیان کی ہے، گو کہ سند سنن الکبریٰ البہقی کی صحیح ہے، اس کی تائید کے اندر میں ایک عالم دین کی عبارت پیش کرتا ہوں
جو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، انہوں نے جب روافض کے خلاف کتاب لکھی، آفتاب ہدایت یہ کتاب ہے جو کہ روافض کے خلاف لکھی گئی، اور ان کا تعارف جو ہے وہ یوں کروایا گیا ہے: مناظر اسلام، فاتح رافضیت، قاطع وہابیت، شیر پنجاب، حضرت علامہ ابو الفضل محمد کرم الدین دبیر، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 329 پر، اور یہ طبع ہے ادارہ تحفظ عقائد اہل سنت پاکستان، صفحہ نمبر 329 پر روافض کے خلاف دلائل پیش کر رہے ہیں کہ نماز میں ہاتھ چھوڑنے نہیں بلکہ ہاتھ باندھنے ہیں۔ تو اس کی پہلی دلیل جو پیش کر رہے ہیں، قرآن میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، خدا کی نماز ہاتھ باندھ کر پڑھ، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں نہر کا معنی کتب لغت میں ہاتھ باندھنے کا بھی ہے۔ پھر آگے جا کر جو ہے فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 712 میں آیت مذکور کی تفسیر میں جناب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول یوں نقل کیا ہے: والاشہر وضعها علی النہر علی عادت الخاشع الخاضع، والنہر کا اشہر اور اظہر معنی یہی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے جیسے کہ خشوع و خضوع کا طریق ہے۔ فرماتے ہیں ایسا ہی تفاسیر در منصور، معالم التنزیل، تنویر المقباس، حسینی وغیرہ اور کتب حدیث بخاری، ترمذی، دارقطنی وغیرہ میں حضرت علی اور ابن عباس اور دیگر جلیل القدر صحابہ کی روایات سے یہی معنی لکھا گیا ہے۔ پھر ایسی صریح اور صاف آیت کے ہوتے ہوئے دوسری کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب روافض کے مقابلے میں مسئلہ ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر لے کر ہاتھ کو سینے پر باندھنے کا ثبوت جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس تفسیر کو دیگر کتابوں کی طرف اور احادیث مبارکہ کی طرف منسوب کر کے یہ مسئلہ جو ہے وہ واضح کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی سینے پر ہاتھ باندھنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے جی؟ یہ تو درست بات نہیں ہے، یہ تو بالکل غلط رویہ ہے کہ روافض کے مقابلے میں آپ ایک چیز کو حجت مان رہے ہیں، جب وہی چیز آپ کے اپنے خلاف ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ درست بات نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تفسیری قول سے اور مولانا کی تائید سے یہ بات واضح ہوئی کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی یہ صحیح موقف ہے۔ مزید تائید کے لیے یہ سنن ابی داود کی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جو کہ حسن ہے، حدیث قابل حجت ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمسک شمالہ بیمینہ علی الرسغ فوق السرۃ، کہ وہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑتے، علی الرسغ گٹ کے اوپر سے پکڑتے، فوق السرۃ ناف سے اوپر رکھتے، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو گٹ سے پکڑ کر جو ہے وہ ناف سے اوپر جو ہے وہ ہاتھ باندھتے تھے۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 757، سنن ابی داود کی یہ حدیث ہے۔ اب اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ نماز کے اندر ہاتھ جو ہے وہ ناف سے اوپر باندھے جائیں گے۔ یہ لفظ فوق آیا ہے، فوق کا معنی جو ہے وہ سے اوپر ہے، یہ تحت کے مقابلے میں ہے، یعنی یہ نہیں کہ ناف کے اوپر بلکہ ناف سے اوپر۔ اس کی تائید جو ہے انہی کے اہل علم سے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ یہ کتاب ہے تقریر ترمذی، بہت بڑے جید عالم دین گزرے ہیں مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ یہ تقریر ترمذی کا صفحہ نمبر 70 ہے، اور یہ نماز میں ہاتھ باندھنے کی کیفیت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں بعض صحابہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے یعنی سینے پر، یعنی ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا معنی انہوں نے کیا ہے سینے پر۔
علامہ ابوالحسن علی بن حسین بن محمد سغدی حنفی متوفہ 461 ہجری، انہوں نے بھی فوق کا ترجمہ جو ہے وہ سینے کے اوپر ہی کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گی، جیسا کہ ان لوگوں کا موقف ہے، وہ آگے جا کر جو ہے اس کی صراحت آئے گی۔ تو وہ فوق و سرہ کا لفظ بول کر جو ہے خواتین کے لیے مفہوم یہ لے رہے ہیں کہ سینے کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ باندھے جائیں گے۔ تو فوق و سرہ کا معنی ناف کے اوپر نہیں بلکہ ناف سے اوپر، اور وہ کیفیت جو ہے وہ سینے کے اوپر ہی بنتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔